बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अब तक तो यही इत्तलात थी कि जो अफ़गानिस्तान में TTP के मराकज़ को भारत की राह की सरपरस्ती हासिल है, लेकिन अब ये सबूत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश कर दिए गए हैं कि TTP को और जो बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उनको अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती मदद हासिल है। बड़ा खौफनाक नाज़रीन इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से सूरत हाल तो पहले से वाज़ेह थी काफ़ी हद तक, लेकिन अब एक बाज़ाब्ता प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये रिपोर्ट क्या पेश की गई है और इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग का ख़तरा क्यों मज़ीद बढ़ गया है, आज हम इस पर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि हुकूमत में बैठे हुए लोगों को, नून लीग को बिल्कुल परवाह नहीं है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है, और उनका जो दोस्त हुकूमत उनकी यानी मोदी सरकार, वो वहाँ पर क्या कुछ कर रही है। और अब उसके साथ साथ समझ लें कि ये दो आतशा हो गया है कि TTP की तालिबान हुकूमत की तरफ से बाकायदा सपोर्ट की जो रिपोर्ट है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश कर दी गई है। ये रिपोर्ट भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपको ये बताएंगे कि जो अडयाला जेल में बैठा हुआ आपका कप्तान है वो वहाँ पर फ़िक्रमंद है और उन्होंने हिदायत करके दो तरीके से इस दहशतगर्दी की जंग के ख़िलाफ़ पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इकट्ठा करने का अज़्म किया है और उनकी ड्यूटियाँ लगा दी हैं। मुराद सईद को अवामी तौर पर तहरीक को मुनज़्ज़म करने की ज़िम्मेदारी दी गई है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को सियासी जमातों के लेवल पर, उलमा के लेवल पर और जो स्टेक होल्डर्स हैं बाकी उनके लेवल पर मुनज़्ज़म करने के लिए कह दिया गया है। आज वज़ीर आला गंडापुर ने इस हवाले से एक बड़ा इवेंट किया, एक इजलास बुलाया, उसमें जरगे बनाने और अफ़गानिस्तान के साथ बाज़ाब्ता इस हवाले से बात करने का भी फ़ैसला किया गया, क्योंकि खान का कप्तान का ये कहना है कि इस मामले पर हम लड़ने झगड़ने की बजाय हम हुकूमती लेवल पर एक दूसरे से बात करें, क्योंकि हमारा हक़ है अफ़गान तालिबान पर और अफ़गानिस्तान पर कि वो हमारे साथ जो ये ज़्यादती हो रही है उसका वो अज़ाला करें और उन्हें अज़ाला करना पड़ेगा। खान इस हवाले से बिल्कुल यानी किसी अबहाम का शिकार नहीं है। वो समझते हैं कि जिस तरीके से हमारे पूरे ख़ित्ते की रवायात हैं, तो इस तरह जब आमने सामने बैठ कर उन्हें सारा आईना दिखाया जाएगा तो वो मजबूर हो जाएंगे कि TTP के जो ये सारी दहशतगर्दी हो रही है और किस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर अभी तक, चलें पहले तो हमने मान लिया कि अशरफ गनी की हुकूमत थी और वहाँ पर जो राह और भारतीय एजेंसियाँ वहाँ पे अपने कौंसल खानों के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही थी, लेकिन पिछले 40 साल से जो अफ़गान मुजाहिदीन हैं, जो अफ़गान तालिबान हैं, जो अफ़गान महाजरीन हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को बेस कैंप बनाकर अपनी आज़ादी की तवील जंग लड़ी है, अगर उनकी हुकूमत के दौर में भी ये सिलसिला वैसे ही जारी रहे तो कितना अफसोसनाक है। इसलिए इमरान खान ने कहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो भी इस हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जायज़ मौक़िफ़ है, उसको उजागर करे। पाकिस्तानी कौम का जो जायज़ मौक़िफ़ है, जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के आवाम का जो जायज़ मौक़िफ़ है, उसको उजागर करे। और मुराद सईद के ज़िम्मे ये लगाया गया है कि जो दहशतगर्दी से मुतासरा अज़ला हैं वहाँ आल पार्टीज़ लेवल पर अवामी तहरीक मुनज़्ज़म की जाए। और इस हवाले से 2 रोज़ पहले मुराद सईद ने एक बाकायदा अपना एक बयान जारी किया। आपको पता होगा, जो दोस्त देख चुके हैं उन्हें तो पता है, जो नहीं देख चुके उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि इस पैगाम में बड़ी तफसील से उन्होंने कल यानी 16 फरवरी को करक में आल पार्टीज़ अवामी तहरीक का आगाज़ किया है। और ये जो ज़िले लेवल पर आल पार्टीज़ अवामी तहरीक है, ये बाकी जो दहशतगर्दी से मुतासरा अज़ला हैं वहाँ पर भी होगी, वहाँ पर इजलास किए जाएंगे, वहाँ पर जरगे किए जाएंगे और वहाँ पर लोकल लेवल पर भी इस चीज़ का नोटिस लिया जाएगा कि इस दहशतगर्दी में कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन सरहद पार से आए हैं, कौन यहाँ मुलव्वस हैं, और फिर उनके मसले के हल के लिए एक समझ लें कि कबायली सतह पर, मजहबी हवाले से जो तंजीमें हैं, जो सियासी हवाले से तंजीमें हैं, जो शहरी हवाले से ताजर तंजीमें हैं, उन सब का एक मुश्तरका जिरगा बनाकर हर ज़िले में इस दहशतगर्दी की लहर का बाकायदा जवां मर्दी से मुकाबला किया जाएगा।
آج دہشت گردی کے 2 مزید واقعات ہوئے، ان کی تفصیل آج دہشت گردی کے جو مزید واقعات ہوئے ہیں ان کی تفصیل بھی بیان کریں گے۔ اس میں ایک لیفٹیننٹ سمیت 4 جوان پاک فوج کے شہید ہوئے ہیں اور جو 16 دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اسی طرح ناظرین ہم آج اس حوالے سے ایک بہت اہم آپ کے سامنے پوائنٹ پیش کریں گے کہ غزہ میں کیا ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ غزہ میں بھی یہی تنازع چل رہا ہے، دہشت گردی ایک طرف اسرائیلی قبضہ اور دوسری طرف فلسطینیوں کی جدوجہد۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو معاملات بات چیت کے ذریعے طے ہو سکتے ہوں، اگر انہیں جنگ کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر بھی وہ طے نہیں ہوتے اور آخر کار انہیں پھر دوبارہ بات چیت کے ذریعے ہی طے کرنا پڑتا ہے۔ یہ غزہ کا سبق ہے، یہ بڑا سبق آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور آپ اس کو جب سنیں گے تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا کہ جو عمران خان کہتا ہے وہی طریقہ درست ہے کہ آخر کار اس معاملے کا حل جو ہے وہ جنگ کے بغیر ہے۔ لیکن جو پاکستان اور بھارت کے درمیان پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب جو جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں بھارت کی شہ شامل ہے۔ بھارت پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس جلدی پر تیل ڈالے تاکہ یہ جو دہشت گردی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ پاکستان مجبور ہو کر ایک بار پھر افغانستان کے اندر TTP کے اور بلوچ علیحدگی پسندوں کی جو تنظیمیں ہیں ان کے ٹھکانوں پر حملہ کرے، فضائی حملہ کرے یا زمینی حملہ کرے، اور اس کے نتیجے میں پھر افغان طالبان بھی پاکستان پر حملہ کریں، اور یہ ایک پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے وہ ایک طویل اور لمبی جنگ کا شکار ہو جائے۔ یہ بھارتی سازش ہے۔ اس سازش کو ہماری حکومت نے ناکام بنانا ہے۔ فوج تو لگی ہوئی ہے، آپریشن بھی کر رہی ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر سرحد پار جا کر بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گی۔ لیکن ہمارے وزیر خارجہ کدھر ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم کدھر ہیں؟ ہمارے وزیر دفاع کدھر ہیں؟ ان کی طرف سے نہ کبھی کوئی بیان آیا ہے، نہ پورے ملک کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اس حوالے سے اکٹھا کر کے کوئی بات کی گئی ہے، نہ اس پاکستان کی وزارت خارجہ نے سیاسی طور پر، حکومتی طور پر، اور نہ ہی سیاسی طور پر مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے افغان طالبان کی حکومت سے کوئی ایسا جامع مذاکرات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سارا جو کوشش ہے بھاگ دوڑ ہے، بیچارے خیبر پختونخوا والے ہی کری جا رہے ہیں یا PTI والے کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے ناظرین کہ نہ صرف بلوچستان میں چونکہ حکومت کی وفاقی حکومت کا جو اتحاد ہے ان کا وزیر اعلیٰ ہے، بلوچستان حکومت بھی اسی طرح جس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو عمران خان نے ایکٹیو کیا ہے اور جس طرح مراد سعید کو عمران خان نے ایکٹیو کیا ہے، اسی طرح نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اور سب کو یہ چاہیے کہ وہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو افغان طالبان کی قیادت ہے، وہ ساری پاکستان میں پشاور میں حقانیہ کا جو مدرسہ ہے کوڑا خٹک کا وہاں پڑھی ہوئی ہے، جو کراچی کے مدارس ہیں وہاں پڑھی ہوئی ہے، یہاں کے علماء کو، ان کے کلاس فیلوز کو، یہاں سے ایک وفود ایک کے بعد ایک وفد وہاں جا سکتا ہے۔ اگر ہماری وزارت خارجہ، اگر اسحاق ڈار کو کچھ تھوڑی بہت عقل ہو کہ ہم نے اس دہشت گردی کا کس طرح کلا کما کرنا ہے، یا ان میں کچھ خلوص ہو، وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا وہاں سے بار بار ہدایات جاری کر کے اور اپنے لوگوں کو متحرک کر رہا ہے۔ یہ جو ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے جن کی اصل ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کی، یہ ساری ذمہ داری ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ناظرین اس حوالے سے آخری حل کیا ہے؟ آخری حل ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح پھر جتنا مرضی آپ لڑ لیں، جھگڑا کر لیں، جتنا نقصان کر لیں، اینڈ میں کیا ہوگا؟ اینڈ میں آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور پھر معاملات وہیں حل ہوتے ہیں۔ بھئی پھر یوں کان کو یہاں سے پکڑنے کا کیا فائدہ؟ آپ یہاں سے یوں ہی پکڑ لیں، آپ پہلے ہی مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں، پہلے ہی ایک دوسرے کی بات سن لیں، ایک دوسرے کی جائز بات کو تسلیم کریں، ایک دوسرے کی ناجائز بات کو کنڈیمن کریں اور اس سے پیچھے ہٹیں۔ یہ اتنا سادہ سیدھا فارمولہ ہے، اور جس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہوگا اس کی ہم نشاندہی کر چکے ہیں کہ پاکستان میں افغان طالبان حکومت کے اساتذہ، افغان طالبان حکومت کے کلاس فیلوز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ ان سے جا کر مذاکرات کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کوئی کہے کہ حکومت اس حوالے سے کوئی انیشیٹو لے، جو ہماری دینی و سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ کرے،
تو یہ کام عمران خان نے کیا ہے۔ آج جو اجلاس ہوا اس کی پوری تفصیل بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کون کون شریک تھا، کیا باتیں ہوئیں۔ مراد سعید نے ابتدا کرک سے کل سے کر رہا ہے، اس کا جو پورا نیٹ ورک ہے، اور اس میں پوری سیاسی جماعتوں کی جو قیادت ہے، مقامی سطح کی، مذہبی جماعتوں کی، تاجر تنظیموں کی، علماء کی، وہ ساری آن بورڈ ہے۔ جو اس میں یوتھ کی تنظیمیں، اسٹوڈنٹس ونگ، کل آپ دیکھ لیں گے کہ کرک سے جو ویڈیوز آئیں گی وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پورا کرک باہر نکل آیا ہے دہشت گردی کے خلاف۔ پھر یہ ساری ویڈیوز، یہ ساری گفتگو پھر یہ طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان کی، ان کے پاس بھی لے جائی جانی چاہیے۔ یہاں پر ایک جرگہ جائے، ایک وفد جائے، وہ انہیں دکھائے کہ یہ دیکھیں جی ہماری تو پوری قوم متحد ہے، یہاں سے اگر کوئی لوگ وہاں جا رہے ہیں تو اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور آپ خود بھی دلچسپی لیں۔ ضروری نہیں کہ صرف ہمارے کہنے پر ہی، آپ کی بھی دینی اخلاقی اتنی ہی ذمہ داری ہے سیاسی، بلکہ دوحہ مذاکرات کے تحت انہوں نے لکھ کر دیا ہوا ہے افغان حکومت نے، افغان طالبان نے، کہ ہم پاکستان یا سرحد پار کسی بھی قسم کی کسی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہوں گے، نہ کسی کو اجازت دیں گے۔ لیکن جو آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں رپورٹ پیش ہوئی ہے، وہ رپورٹ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس میں خوفناک انکشافات کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ڈالر دے رہے ہیں ٹی ٹی پی والوں کو، خود افغان طالبان کی حکومت۔ بہت ناظرین افسوسناک یہ رپورٹ ہے، یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، بڑی دردمندی سے بڑی ریسرچ بیسڈ ویڈیوز ہم ہمیشہ بناتے ہیں، خاص طور پر عمران خان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو اس کی کاوشیں ہیں، جو پی ٹی آئی کی کاوشیں ہیں، جو پی ٹی آئی کی تحریک ہے، جو عمران خان کا نظریہ ہے، اس کو ہم نے ہمیشہ اجاگر کیا ہے اور ایسے ایسے موضوعات پر ویڈیوز بنائی ہیں جن کو عام جو یوٹیوبرز ہیں وہ ٹچ نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اسرائیل اور غزہ میں جنگ کے بعد جو صورتحال ہے، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اگر کاش ہم اس سے سبق حاصل کرنا چاہیں تو۔ سبق یہ ہے ناظرین کہ آج مزید 3 اسرائیلی قیدیوں اور بدلے میں 369 فلسطینی قیدیوں کی رہائی عمل میں آ گئی ہے۔ قیدیوں کے اس تبادلے کے دوران پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران 16 اسرائیلی قیدی اور 5 تھائی لینڈ کے قیدی رہا کیے جا چکے ہیں حماس کی طرف سے، اور ان کے بدلے میں اسرائیلی جیلوں میں قید 766 فلسطینی قیدیوں کو رہائی مل چکی ہے۔ اب یہ وہ مطالبہ ہے جو حماس جو ہے جنگ سے پہلے کر رہی تھی کہ آپ ہمارے قیدی رہا کریں، ہم آپ کے یرغمالی رہا کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، اسرائیل اور وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نہیں مانے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس تبادلے سے بچنے کے لیے، یعنی جو اسرائیلی جیلوں میں قید تھے فلسطینی حماس کے کارکن اور لیڈر، ان کی رہائی سے بچنے کے لیے غزہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی ساری تفصیل آپ کو یاد ہے کہ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، 50,000 سے 1 لاکھ کے قریب جو بے گناہ شہری ہیں وہ شہید کر دیے گئے، فلسطینی جو تھے 1.5 لاکھ زخمی کر دیے گئے، پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا، 20 لاکھ فلسطینی بے گھر کیے گئے، اور پورا سال جو ہے وہ پورے غزہ پر وہ قابض رہی، اس کی فضاؤں پر، اس کی زمین پر، وہاں پر سرچ آپریشن کیے گئے، وہاں پر دوسرے آپریشن کیے گئے، آگے سے جو مزاحمت کار ہیں، جو فلسطینی مجاہدین ہیں، وہ آگے سے حماس کے لوگ ہیں، وہ لڑتے رہے، انہوں نے انہیں سکون سے ایک دن بھی نہیں رہنے دیا۔ اس بڑے آپریشن، اتنی قتل و غارت کے باوجود وہاں جو حماس کو وہ نہ ختم کر سکا اسرائیل، اور اتنا قتل و غارت کرنے کے باوجود، اور نہ وہاں جو موجود اپنے قیدیوں کو رہا کروا سکا۔ 1 سال کے بعد جب وہ واپس آئی ہیں اسرائیلی فوجیں وہاں سے، تو وہیں سے اسی ملبے کے ڈھیر کے نیچے سے جو سرنگوں کا ایک نیٹ ورک تھا حماس کا، وہیں سے حماس کے ہزاروں جنگجو پھر باہر آ جاتے ہیں، پھر پورے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اور انہی سرنگوں سے پھر وہی جیتے جاگتے باز سلامت قیدی جو اسرائیلی قیدی ہیں، یرغمالی ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اب وہ 3
قیدی اسرائیل کے رہا کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں 300 یا اس سے بھی زائد فلسطینی جو حماس کے لوگ ہیں ان کی رہائی عمل میں آ جاتی ہے۔ بھئی آپ یہ کام اتنی خوفناک، اتنا ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے سے پہلے بھی کر سکتے تھے، آخر آپ نے مجبور ہو کر بھی تو یہ کام کیا نا، کہ آپ نے ایک دوسرے کے قیدیوں کا تبادلہ کیا۔ تو یہی سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر پاکستان اور افغانستان خدا نخواستہ ایک جنگ میں الجھ جاتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، اس کا بعد اینڈ کیا ہوگا؟ پھر بھی ہمیں ٹیبل پر ہی بیٹھنا پڑے گا، پھر بھی ہم بعد میں بھی یہی کہیں گے کہ جناب وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے دوست کلاس فیلوز ہیں، وہ ہمارے اساتذہ ان کے اساتذہ ہیں، اور یہ سارا کچھ ہم ایک ہی ہیں، وہ بھی پشتون ہیں، ہم بھی پشتون ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ایک ہی خطہ ہے، ہمارا جغرافیہ ایک ہے۔ یہ باتیں ہم نے جنگ کے بعد بھی کرنی ہے، تو بھئی جنگ سے پہلے ہی کر لو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے، وزیر دفاع خواجہ آصف سے یہ ہماری اپیل ہے کہ اگر آپ کو پی ٹی آئی پر تنقید کرنے سے تھوڑا سا وقت مل جائے تو اپنے اس اصل کام پہ آپ توجہ دیں۔ ناظرین، بجائے اس کے قبل اس کے کہ ہم اس جرگے کی طرف چلیں اور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج اجلاس منعقد کیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں، اس سے پہلے ہم جو آج 2 افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں دہشت گردوں سے جھڑپ کے، اس کی تھوڑی سی مختصر سی تفصیل سن لیں کہ شمالی وزیرستان میں میران شاہ کے قریب ایک جھڑپ میں ٹی ٹی پی کے 6 خارجی دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ پاک فوج کے ایک لیفٹیننٹ سمیت 4 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ ایک دوسری کارروائی ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے ہتھالیہ میں کی گئی، یہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 9 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ پاک فوج کے شہداء میں ناظرین لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف، نائب صوبیدار محمد بلال، سپاہی فرحت اللہ اور سپاہی ہمت خان شامل ہیں، جبکہ دونوں واقعات میں ہلاک ہونے والے ٹی ٹی پی دہشت گردوں میں رنگ لیڈر فرمان عرف ثاقب، امان اللہ عرف توری، سعید عرف لیاقت اور بلال اور دیگر شامل ہیں۔ تو اب ناظرین وہ جو رپورٹ اقوام متحدہ میں پیش کی گئی ہے سلامتی کونسل میں، اس کی خبر سن لیں کہ دیکھیں کہ اب تو پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے اور اس کے حوالے سے جو گواہیاں آ رہی ہیں کہ وہاں پر سرپرستی باقاعدہ کی جا رہی ہے۔ ہم تو بھارت کو روتے تھے کہ وہ سرپرستی کر رہا ہے، اب تو یہ ثبوت آ گئے ہیں کہ خود افغانستان کی حکومت اور اس کے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کی سرپرستی میں خود جو افغان حکومت ہے، اس کے جو حکام ہیں، جو متعلقہ اضلاع کے یا صوبوں کے لوگ ہیں، وہ سرپرستی کر رہے ہیں، انہیں پیسے بھی دے رہے ہیں۔ یہ سنیں ذرا، اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد حملے بڑھنے کی وجہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو افغان طالبان کی مسلسل مالی اور لاجسٹک سپورٹ ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی اور طاقت برقرار ہے۔ 2024 کے دوران اس نے پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے۔ ناظرین اندازہ لگائیں کہ پاک فوج کو یا پاکستان کے عوام کو اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو کس خوفناک پیمانے پر ایک دہشت گردی کی جنگ کا سامنا ہے کہ صرف 1 سال کے دوران 600 دہشت گرد حملے کیے گئے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ماہانہ $43,000 فراہم کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر سن لیں ناظرین، کتنا خوفناک انکشاف ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ماہانہ $43,000 فراہم کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ افغانستان کے صوبے کنڑ، ننگرہار، خوست اور پکتیکا میں ٹی ٹی پی کے نئے تربیتی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ جی جناب، انڈیا کی اور افغان طالبان حکومت کی جو ریاستی سپورٹ ہے وہ ملنے کے بعد وہ بجائے اس کے کہ وہاں سے وہ دہشت گردی کے کیمپ ختم کیے جائیں جو پہلے سے موجود ہیں تربیتی مراکز، وہاں پر نئے تربیتی مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے۔ صوبے کون سے ہیں؟ کنڑ، ننگرہار، خوست اور پکتیکا۔ رپورٹ میں ناظرین بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ کے داعش اور مشرقی ترکستان اسلامی تحریک سے گٹھ جوڑ اور اس سے افغانستان سے ملنے والی مدد کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کی جانب سے افغان حکومت پر مسلسل اس بات پر زور دیا جاتا رہا ہے کہ طالبان اپنی سرزمین
پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں، لیکن اس کے باوجود افغان سرحد سے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد مسلسل پاکستان میں حملے کر رہے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی میں افغان باشندوں کے ملوث ہونے کے ثبوت بھی پاکستان کی طرف سے افغان حکومت کو پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت آج سیاسی و دیگر جماعتوں کے اکابرین کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے پشاور میں، اس میں افغانستان کے ساتھ حکومتی سطح پر مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دیر آید درست آید، اللہ کرے یہ سلسلہ سنجیدگی سے آگے بڑھایا جائے اور یہ جو جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، ان سے ہماری بچت ہو جائے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں سیاسی و مذہبی جماعتوں کے اکابرین کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ اب تفصیلی خبر سن لیں، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کی۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق شرکاء نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جرگہ تشکیل دیا جائے جو بااثر سیاسی اور مذہبی شخصیات پر مشتمل ہو، ملک میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا سدباب کیا جائے۔ اجلاس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں امن افغانستان میں امن کے ساتھ مشروط ہے، تاہم دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے افغانستان کے ساتھ حکومتی سطح پر مذاکرات جلد شروع کیے جائیں، جبکہ ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے سیاسی اور مذہبی جماعتیں مل کر کام کریں۔ اجلاس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ قیام امن سب سے اہم ہے، جس کے لیے قومی مفاد وقت کی ضرورت ہے۔ اس ایجنڈے پر تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس مقصد کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے جو تمام سیاسی جماعتوں سے روابط قائم کرے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ اس قسم کی سرگرمیاں پورے ملک میں اضلاع کی سطح پر اجلاس منعقد کر کے شروع کی جائیں۔ ملی یکجہتی کونسل اس کاوش میں صوبائی حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی، یہ بھی فیصلہ ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف اور امن کے قیام کے لیے علماء کرام جمعہ کے خطبات میں عوام کی رہنمائی کریں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اجلاس میں شرکاء کا کہنا تھا کہ ضلع کرم کا مسئلہ اگرچہ علاقائی ہے لیکن یہ ایک قومی مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ بھی بے شک صحیح بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگ وہاں لڑ رہے ہیں، دونوں طرف سے پاکستانی ہیں، دونوں طرف سے مسلمان ہیں۔ اگر کوئی فرقہ وارانہ ایشو ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی یوں جان لیں، ایک دوسرے کا سمجھ لیں کہ ناطقہ بند کر دیں، کھانا پینا آپ بند کر دیں ایک دوسرے کا، اور قافلوں پر حملے کریں۔ بہت ظالمانہ وہاں پر رویے ہیں، اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے ناظرین دونوں طرف سے، جس کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ حکومت آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائے۔ اجلاس میں ملی یکجہتی کونسل پاکستان اور متحدہ علماء بورڈ خیبر پختونخوا کے قائدین بھی شریک ہوئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔